बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। आज की निखरी निखरी खुशगवार सुबह कुछ अलग ही तासुर पेश कर रही थी। सब कुछ बदला बदला सा लग रहा था। फिर पता नहीं किसकी नज़र लग गई कि अचानक ही मौसम ख़राब होने लगा। चमकते हुए सूरज की जगह काले बादलों ने ले ली और देखते ही देखते तेज़ हवाएं और बारिश शुरू हो गई। यासिर अपने घर की दूसरी मंजिल की सीढ़ियों पर बैठा इस तूफ़ानी बारिश से बेखबर कुछ सोचे जा रहा था। अचानक बादलों के सख्त गरजने की वजह से उसकी तवज्जो हटी तो उसने एक नज़र आसमान पर डाली जो अपना दर्द बड़ा अफसाना बारिश की सूरत में बयान कर रहा था। फिर बारिश से भीगी हुई ज़मीन की तरफ देखने लगा जिससे मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। उसने एक सर्द आँख भरी और उठ खड़ा हुआ क्योंकि उसे आज बरसों बाद अपने एक सवाल का जवाब मिल चुका था कि ज़िंदगी क्या है। अपना जवाब जानने के बाद उसे सब कुछ बेमज़ा सा लग रहा था और वो आज खुद को बहुत ही तन्हा महसूस कर रहा था। वो सीढ़ियाँ उतर रहा था कि बाहर दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। यासिर हैरान था कि इस तेज़ बारिश में आखिर कौन आ गया। यासिर अपने दिमाग में बहुत सी सोचें लिए दरवाजे की सिमत बढ़ा और जब उसने दरवाज़ा खोला तो तेज़ सर्द हवा के झोंके ने उसका इस्तकबाल किया जिसकी वजह से यासिर को सर्दी का एहसास हुआ। यासिर को हैरानगी की इंतहा तो उस वक्त हुई जब उसे मालूम हुआ कि बाहर तो कोई भी नहीं है। वो अजीब उलझन का शिकार हो गया क्योंकि उसने दस्तक की आवाज़ अपने कानों से वाज़े सुनी थी और जिसे वो अपना वहम करार नहीं दे सकता था। यासिर उसी उलझन में दरवाज़ा बंद करने ही वाला था कि अचानक उसकी नज़र एक नन्हे से बिल्ली के बच्चे पर पड़ी जो तेज़ बारिश और सर्दी से बचने के लिए फूलों के एक गमले के नीचे बैठा हुआ था और सर्दी की वजह से ठठर रहा था। यासिर को उस बच्चे पर तरस आ गया और वो उसे उठाकर अंदर अपने कमरे में ले आया। बिल्ली के बच्चे का जिस्म बारिश की वजह से काफ़ी भीग चुका था। यासिर ने आतिशदान में चंद और लकड़ियां डालकर आतिशदान की आग को तेज किया और कपड़े से बिल्ली के बच्चे का जिस्म खुश करने लगा। फिर उसके लिए गर्म दूध का बंदोबस्त भी किया। गर्म दूध पीने के बाद बिल्ली के बच्चे की सर्दी कम हुई तो यासिर उसने अपनी गोद में लेकर प्यार करने लगा। यासिर ने उस बच्चे की आंखों में एक अजीब सी कशिश महसूस की क्योंकि वो जब भी बच्चे की आंखों में देखता तो उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती। लिहाजा घबराते हुए उसने बच्चे को जमीन पर रख दिया। अचानक ही फोन की घंटी बजने लगी। यासिर ने रिसीवर उठाया और हेलो कहा मगर दूसरी तरफ से कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। वो बार बार हेलो हेलो कह रहा था कि अचानक लाइट चली गई। अब यासिर की घबराहट और तेज होने लगी। फिर उसने गैस के लैंप को ऑन कर दिया जिससे कमरे में रोशनी दोबारा लौट आई। यासिर ने दोबारा से बिल्ली के बच्चे के साथ खेलना चाहा मगर वो बच्चा अब वहां से गायब था। यासिर खिड़की के पास जाकर बाहर मौसम का जायजा लेने लगा। तेज हवाएं तो खत्म हो चुकी थी मगर बारिश अब भी जारी थी। यासिर ने सिगरेट जलाई और खिड़की को बंद करके अपने बिस्तर पर लेट गया मगर फिर भी उसे चैन न आया। बेचैनी की वजह से वो उठा और दूसरे कमरे में चला गया और दीवार पर लगी एक खूबरू हसीना की तस्वीर को देखने लगा और साथ ही अपने माजी की यादों में खो सा गया। शकरपुर एक छोटा सा गांव था जो खूबसूरत और सब्ज बागात और खेतों की वजह से बहुत ही मशहूर था। शकरपुर की सबसे खूबसूरत अहमद खान की हवेली थी जिसकी तामीर अंग्रेजों के ज़माने में की गई थी जो खूबसूरत डिज़ाइन और कीमती पत्थरों से आरास्ता की गई थी जिसकी वजह से वो आज भी उतनी ही खूबसूरत और दिलकश नज़र आती थी। अहमद खान उस गांव के रईस होने के साथ साथ गांव के सरदार भी थे। गांव के तमाम लोग अपने मसाइल के हल के लिए इनके पास आते। गांव के लोग इन्हें इज्जत से खान साहिब कहते थे। अहमद खान भी नेक और शरीफ इंसान थे। अहमद खान का एक ही बेटा था जमील जो पढ़ाई के सिलसिले में शहर गया हुआ था और खान साहिब की बीवी का इंतकाल हुए 4 साल हो चुके थे।
آج اس بارش میں خان صاحب اپنے آپ کو تنہا محسوس کر رہے تھے، کیونکہ آج انہیں اپنی بیوی کی جدائی کا بڑی شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ اچانک فون کی گھنٹی بجی۔ خان صاحب نے ریسیور اٹھایا تو دوسری طرف ان کا بیٹا جمیل تھا۔ جمیل کی آواز سنتے ہی وہ اپنے تمام دکھ بھول گئے۔ جمیل نے جب انہیں اپنے گھر آنے کی خوشخبری سنائی تو خان صاحب کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا، کیونکہ خان صاحب کے پاس اپنی بیوی کی یہ آخری نشانی تھی جس سے خان صاحب بہت ہی زیادہ پیار کرتے تھے۔ پر انہیں کیا پتا تھا کہ ان کے بیجا پیار کی وجہ سے جمیل کتنا بگڑ چکا تھا۔ خیر، خان صاحب نے فضل دین کو بلا کر حکم دیا کہ ملازموں کو لگا کر حویلی کو خوب سجاؤ۔ میرا بیٹا جمیل 2 دنوں میں گھر آ رہا ہے۔ فضل دین خان صاحب کا پرانا نوکر تھا۔ اسے خان صاحب کی خدمت کرتے ہوئے 10 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا تھا۔ اب تو وہ کافی بوڑھا ہو چکا تھا اور کمزور بھی۔ اب اس کی بیٹی نازلی حویلی کے کام کاج میں اپنے باپ کا ہاتھ بٹاتی تھی۔ حویلی کو وہ 2 دنوں میں دلہن کی طرح سجانے لگے۔ جمیل کے آنے کی خبر پورے گاؤں میں پھیل چکی تھی، کیونکہ جمیل پورے 4 سال بعد گھر واپس آ رہا تھا۔ ادھر خان صاحب کے لیے یہ 2 سال 2 دن 2 صدیوں سے بھی لمبے ہو گئے تھے۔ آخر وہ وقت آن ہی پہنچا۔ آج کی صبح کچھ الگ تاثر لائی تھی۔ خان صاحب کے لیے تو آج کا دن کسی عید سے کم نہ تھا۔ پوری حویلی میں رونق ہوئی تھی۔ نازلی کھانا تیار کرنے کے لیے کچن میں مصروف تھی۔ خان صاحب، فضل دین اور گاؤں والے جمیل کا بے صبری سے انتظار کر رہے تھے کہ جمیل کی گاڑی ہارن بجاتی ہوئی گاؤں میں داخل ہوئی۔ جمیل کو گھر آئے آج دوسرا دن تھا۔ وہ آج کافی دیر سے جاگا تھا۔ آج گرمی کچھ غضب کی پڑ رہی تھی۔ جمیل کا دوست زاہد اسے گھر پر ہی ملنے چلا آیا۔ زاہد کو گھر پر دیکھ کر جمیل کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ دونوں کافی دیر تک گپ شپ لگاتے رہے۔ زاہد کوئی اچھا لڑکا نہیں تھا، 1 نمبر کا آوارہ، بدمعاش اور شرابی تھا۔ جمیل کا کردار بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ لڑکیوں پر بری نظر رکھنا جمیل کا پسندیدہ شوق تھا، پر جمیل کے اس برے کردار کے بارے میں خان صاحب لا علم تھے۔ وہ تو اچھے باپ ہونے کے ناطے اپنے اکلوتے بیٹے کی ہر خواہش پوری کرتے تھے۔ جمیل کی نازلی پر بھی بڑی بری نظر تھی، کیونکہ وہ 2 دنوں سے نازلی کو کام کرتے ہوئے دیکھ چکا تھا۔ زاہد کے چلے جانے کے بعد جمیل نے باتوں ہی باتوں میں نازلی کے قریب ہونے کی کوشش کی، مگر فضل دین کی وجہ سے ناکام رہا۔ اگلے دن اتفاق سے نازلی گھر میں اکیلی تھی۔ جمیل کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ ابو گاؤں کا ٹیوب ویل ٹھیک کرانے خان صاحب کے ساتھ گئے ہیں۔ جمیل کو اپنی خواہشیں پوری کرنے کا موقع اس سے اچھا نہیں مل سکتا تھا۔ جمیل نے نازلی کو اپنے کمرے میں بہانے سے بلا کر دروازہ بند کر دیا اور نازلی کو اپنی باہوں میں جکڑ لیا۔ نازلی نے اپنے بچاؤ کرنے کی بہت کوشش کی، مگر ناکام رہی۔ آخر شور مچانا شروع کر دیا۔ شور کی وجہ سے جمیل گھبرا گیا اور نازلی پر اپنی گرفت ڈھیلی کر دی۔ نازلی موقع غنیمت جان کر اپنا دامن چھڑا کر بھاگ نکلی۔ شام کو جب خان صاحب واپس آئے تو نازلی نے جمیل کی اس حرکت کے بارے میں انہیں بتایا، جسے سن کر خان صاحب کو بڑا دکھ ہوا۔ خان صاحب نے جمیل کو بلا کر نازلی کے سامنے برا بھلا کہا اور آئندہ کے لیے سخت الفاظ میں تنبیہ کی۔ جمیل غصے کی حالت میں گھر سے نکل گیا اور سیدھا اپنے دوست زاہد کے پاس چلا گیا، جو ساتھ والے گاؤں میں رہتا تھا۔ خان صاحب پریشانی کی حالت میں پوری رات جاگتے رہے، کیونکہ وہ جمیل سے بہت پیار کرتے تھے۔ صبح ہو چکی تھی، جمیل ابھی تک گھر واپس نہیں آیا تھا۔ خان صاحب کو جب معلوم ہوا تو وہ اور بھی پریشان ہو گئے۔ انہوں نے زاہد کو فون کر کے جمیل کے بارے میں پوچھا تو زاہد نے بتایا کہ وہ میرے پاس ہی ہے۔ تو خان صاحب نے جمیل کو فون پر گھر آنے کو کہا، کیونکہ اب ان کا غصہ ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ یاسر کے ماں باپ بچپن میں ہی فوت ہو چکے تھے۔ ایک خالہ تھی جنہوں نے یاسر کو اپنے بچوں کی طرح پالا تھا اور اس قابل بنایا تھا کہ یاسر آج پڑھ لکھ کر اچھی پوسٹ پر شہر میں ملازمت کر رہا تھا۔ آج اسے خالہ بہت ہی یاد آ رہی تھی۔ یاسر کا دل ان سے ملنے کو بہت چاہ رہا تھا، لہٰذا اس نے اپنے آفس سے چند دنوں کی چھٹی لے کر خالہ کے پاس جانے کا پروگرام بنا لیا۔ یاسر کی خالہ بھی اس چھوٹے سے گاؤں شکرپور میں رہتی تھی۔ یاسر نے رات کو ہی تمام تیاریاں کر لی، کیونکہ اسے صبح ہی ٹرین پکڑنی تھی۔ سردی کی وجہ سے فضل دین کی طبیعت مزید بگڑ رہی تھی۔ ابو آپ فکر نہ کریں، میں ابھی حکیم صاحب کو بلا کر لاتی ہوں، نازلی نے کہا۔ نہیں بیٹا، مجھے لگتا ہے میرے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ نہیں ابو، آپ ایسا مت کہیے،
آپ حوصلہ رکھیں، آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا، میں ابھی حکیم صاحب کو بلا کر لاتی ہوں۔ پھر نازلی تیزی سے اس طوفانی بارش میں حکیم کے گھر کی طرف بھاگ نکلی۔ جمیل ٹھہر جا، بارش کو تھمنے دے، پھر چلے جانا، زاہد نے کہا۔ نہیں زاہد، شام ہونے والی ہے، نہ جانے یہ بارش کب ختم ہو، تو مجھے ابھی اپنی گاڑی میں گھر چھوڑ کر آؤ، ابو پریشان ہو گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی، زاہد نے کہا اور اٹھتے ہوئے شراب کی بوتل بھی ساتھ لے لی اور بولا، رہنے دے، ایسا موسم روز روز تھوڑی آتا ہے۔ پھر دونوں گھر سے روانہ ہو گئے۔ جمیل نے راستے میں کہا، زاہد ذرا سنبھل کر گاڑی چلانا۔ اچانک زاہد کی نظر ایک لڑکی پر پڑی جو اس طوفانی بارش میں بھاگتی جا رہی تھی۔ زاہد نے کہا، جمیل وہ دیکھ لڑکی، وہ بھی اکیلی، کیا پروگرام ہے؟ جمیل نے جب لڑکی کو دیکھا تو اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ پھر اس نے کہا، زاہد یہ کمبخت نازلی ہے جس کی وجہ سے مجھے شرمندگی اٹھانی پڑی، گاڑی روک، آج اسے مزہ چکھاتے ہیں۔ یہ سنتے ہی زاہد کے چہرے پر ایک زہریلی مسکراہٹ آ گئی۔ زاہد نے جلدی سے گاڑی کا رخ لڑکی کی طرف موڑ دیا اور پاس جا کر گاڑی روک دی۔ جمیل نے غصے سے نیچے اتر کر لڑکی کو پکڑ لیا۔ نازلی نے جمیل کو دیکھا تو اس کی سانس ہی رک گئی۔ جمیل نے غصے سے اسے ایک تھپڑ رسید کیا اور کہا، یاد ہے تیری وجہ سے مجھے ابا جان کے سامنے کتنا ذلیل ہونا پڑا، آج میں تجھ سے بدلہ لے کر رہوں گا، آج میں کسی قیمت پر بھی تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ یہ کہتے ہی جمیل نے نازلی کو اپنی باہوں میں جکڑ لیا اور اس کے ساتھ زبردستی کرنے لگا۔ اچانک ہی ایک گاڑی خان بجاتی ہوئی اس طرف چلی آئی۔ جمیل اور ظاہر کی توجہ اب گاڑی پر تھی۔ اسی موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے نازلی ایک طرف بھاگ نکلی۔ گاڑی اسی رفتار سے جمیل زاہد کے پاس سے گزر گئی۔ گاڑی کے چلے جانے کے بعد جمیل نے دیکھا نازلی اپنی جگہ سے غائب ہے، تو وہ نازلی کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھنے لگے، مگر نازلی جاڑیوں میں چھپی بیٹھی رہی۔ ان کے آگے نکل جانے کے بعد نازلی جاڑیوں سے نکل کر گھر کی طرف بدحاسی کے عالم میں دوڑ پڑی۔ یاسر ٹرین سے اترنے کے بعد اسٹیشن پر گاڑی کا انتظار کرتا رہا، مگر بارش کی وجہ سے کوئی گاڑی نہ ملی، تو وہ آخر پیدل ہی گھر کی طرف چل پڑا۔ جلدی پہنچنے کے لیے اس نے ایک شارٹ کٹ راستہ اختیار کیا۔ یہ تمام راستہ کیچڑ اور پانی سے بھرا پڑا تھا۔ ویسے بھی یاسر کا تمام جسم بارش میں بھیگ چکا تھا، اب یاسر کو پانی کی کوئی فکر نہ تھی۔ اچانک ایک لڑکی درخت کے پیچھے سے بھاگتی ہوئی نکلی اور یاسر سے ٹکرا گئی۔ یاسر اس طرح ٹکراؤ ہونے پر بکھلا گیا۔ اس نے دیکھا کہ لڑکی کافی خوفزدہ لگ رہی تھی اور زخمی بھی تھی اور ساتھ رو بھی رہی تھی۔ یاسر نے اس سے پوچھا، کون ہو تم اور اس طوفانی بارش میں کیا کر رہی ہو؟ لڑکی گھبرائی ہوئی نظروں سے یاسر کو دیکھتی رہی اور کوئی جواب نہ دیا۔ پھر اچانک چونکی جیسے اسے کچھ یاد آ گیا ہو۔ پھر وہ زور سے چلائی اور اسے دھکا دے کر زمین پر گرا کر ایک طرف بھاگ نکلی۔ یاسر کو اس لڑکی سے اس قسم کی توقع نہ تھی۔ یاسر غصے سے اٹھا، اس کے تمام کپڑے کیچڑ سے بھر چکے تھے۔ وہ اس وقت کو کوسنے لگا جب اس نے اس طوفانی بارش میں گھر پہنچنے کا پروگرام بنایا تھا۔ نازلی گرتی پڑتی بھاگتی جا رہی تھی کہ اچانک جھاڑیوں سے نکل کر دونوں اس کے سامنے آ گئے۔ جمیل نے کہا، بچ کر کہاں جاتی ہے کمینی، ابھی تو تجھے مزہ چکھانا باقی ہے۔ نازلی اس کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی، مجھے معاف کر دو، مجھے گھر جانے دو، مگر ان دونوں پر کوئی اثر نہ ہوا۔ دونوں نازلی کو اٹھا کر جاڑیوں کے پیچھے لے گئے اور اس سے زبردستی کرنے لگے۔ نازلی چیختی چلاتی رہی، مگر اس کی آواز بادلوں کی گن گرج میں کھو سی جاتی تھی۔ جب دونوں کی ہوس کی پیاس بجھ گئی تو انہوں نے نازلی کو چھوڑ دیا۔ نازلی کافی حد تک زخمی ہو چکی تھی، کیونکہ ان درندوں نے اس کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کیا تھا۔ نازلی سے اٹھا بھی نہیں جا رہا تھا۔ دونوں اپنی درندگی پر کہکہے لگاتے ہوئے گاڑی کی طرف جا رہے تھے کہ اچانک نازلی نے چلا کر کہا، کمینے، ذلیل انسان، تم کیا سمجھتے ہو کہ تم دونوں بچ جاؤ گے؟ میں گاؤں جا کر سب کو بتاؤں گی اور تم دونوں کو پولیس میں دے کر سزا دلواؤں گی۔ پولیس کا نام سنتے ہی زاہد کا دماغ گھوم سا گیا۔ غصے میں وہ گاڑی سے پسٹل لے آیا اور کہا، تو بتانے کے قابل رہے گی تو بتائے گی نا۔ جمیل کے منع کرنے کے باوجود بھی زاہد نے نازلی پر فائر کر دیے اور نازلی نے تڑپتے ہوئے اپنی جان دے دی۔ جمیل نے زاہد کو جھنجھوڑ ڈالا کہ یہ تم نے کیا کیا؟
اسے مار ڈالا؟ زاہد چلایا۔ ہاں مار ڈالا، اگر نہ مارتا تو کل ہم دونوں جیل کی ہوا کھا رہے ہوتے۔ اب زاہد کا سارا نشہ کافور ہو چکا تھا۔ جمیل نے کہا، اب اس کی لاش کا کیا کرنا ہے؟ زاہد نے کہا، تم اس کی لاش کو جھاڑیوں کے پیچھے لے جاؤ، میں گھر سے بیلچا لے کر آتا ہوں۔ اس کے بعد دونوں نے مل کر نازلی کی لاش کو گھڑا کھود کر دبا دیا۔ ادھر نازلی کے باپ نے اپنی بیٹی کا انتظار کرتے ہوئے اپنی جان دے دی۔ بارش ختم ہو چکی تھی اور رات کافی بیت چکی تھی۔ سارا جہاں نیند کی آغوش میں جا چکا تھا، مگر نیند کی دیوی ابھی تک یاسر پر مہربان نہیں ہوئی تھی۔ یاسر اس لڑکی کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ وہ لڑکی کون تھی۔ وہ بیچاری زخمی اور گھبرائی ہوئی تھی، رو رہی تھی، شاید وہ کسی مصیبت میں تھی، مجھے اس کی مدد کرنی چاہیے تھی۔ سوچتے سوچتے نہ جانے کب یاسر کی آنکھ لگ گئی۔ صبح جب گاؤں والوں کو فضل دین کی لاش ملی تو گاؤں والوں نے خان صاحب کی حویلی میں پہنچ کر دم لیا۔ فضل دین کے مرنے کا سب سے زیادہ دکھ خان صاحب کو ہوا، کیونکہ وہ خان صاحب کا وفادار نوکر تھا، اور جب خان صاحب کو نازلی کی گمشدگی کا علم ہوا تو انہیں سیدھا شک اپنے بیٹے جمیل پر ہوا۔ انہوں نے جمیل سے پوچھا تو جمیل نے اپنی صفائی کے طور پر اپنے دوست زاہد کا سہارا لیا۔ پھر بھی خان صاحب مطمئن نہ ہوئے۔ خان صاحب نازلی کو اپنی بیٹی کی طرح مانتے تھے۔ انہوں نے پولیس میں رپورٹ درج کروائی اور گاؤں والوں کو نازلی کی تلاش میں لگا دیا۔ نازلی کو نہ ملنا تھا اور نہ وہ ملی۔ شام تک نازلی کی تلاش میں گاؤں والوں نے کوئی جگہ نہ چھوڑی، مگر نازلی کا نام و نشان نہ ملا۔ گاؤں والوں نے طرح طرح کی باتیں نازلی کے بارے میں شروع کر دی کہ اپنے بیمار باپ کو چھوڑ کر اپنے کسی عاشق کے ساتھ بھاگ گئی۔ فضل دین کو خان صاحب کے حکم کے مطابق دفنا دیا گیا۔ پولیس بھی نازلی کو تلاش کر کر کے ہار چکی تھی۔ دن مہینوں میں گزر گئے اور نازلی گاؤں کے لیے ایک یاد بن کر رہ گئی۔ جمیل نے کہا، شکر ہے زاہد کہ کسی کو پتہ نہ چلا کہ اس کمینی کا، ورنہ بہت مشکل ہو جاتی۔ ہاں یار، مگر کمال کی چیز تھی، مزہ آ گیا۔ ایسا پروگرام روز ہو جائے تو مزہ آ جائے، زاہد نے کہا۔ پھر وہ دونوں جانوروں کی طرح کہے لگانے لگے۔ آج بھی آسمان بارش کی صورت میں تپتی زمین کی پیاس بجھا رہا تھا۔ یاسر رات کچھ دیر سے اٹھا اور باہر کے موسم کا نظارہ کرنے لگا۔ یاسر کی خالہ کسی کام سے باہر گئی ہوئی تھی۔ یاسر ناشتہ کرنے کے بعد اپنے کمرے میں آیا۔ آج نہ جانے اتنے دنوں بعد اس لڑکی کا چہرہ بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے آ جاتا۔ وہ معصوم سا چہرہ، خوفزدہ اور گھبرائی ہوئی آنکھیں، شرابور جسم اور بھیگے ہوئے بال اور کپکپاتے ہونٹ۔ یاسر نے سوچا کہ اس چہرے کو تصویر کی شکل کیوں نہ دی جائے۔ یاسر ایک اچھا مصور بھی رہ چکا تھا۔ اس نے بیگ سے پینٹنگ کا سامان نکالا اور تصویر بنانا شروع ہی کی تھی کہ بارش میں تیزی آ گئی، اور جیسے جیسے وہ تصویر بناتا جا رہا تھا اتنی ہی بارش بھی تیز ہو رہی تھی۔ ساتھ ہی بجلی کی کڑک اور بادلوں کی گرج میں بھی تیزی آ رہی تھی۔ یہ تبدیلی یاسر نے بھی محسوس کی تھی، مگر جیسے ہی یاسر نے اس لڑکی کا چہرہ مکمل کیا، ادھر نازلی کی وہ جگہ جہاں اسے دفن کیا گیا تھا بڑے زور سے ہلنے لگی۔ جیسے جیسے یاسر تصویر کو مکمل کرتا جا رہا تھا، ادھر نازلی کی قبر سے مٹی باہر آ رہی تھی۔ جب یاسر نے تصویر بالکل مکمل کی تو اچانک ہی لائٹ چلی گئی۔ یاسر نے جیسے ہی روشنی کے لیے اپنا سگریٹ جلانے کا لائٹر جلایا تو یاسر کو ایک جھٹکا سا لگا۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ سامنے وہی لڑکی کھڑی تھی جس کی یاسر نے تصویر بنائی تھی۔ اس لڑکی کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ یاسر کے ہاتھ سے ڈر کے مارے لائٹر چھوٹ گیا اور فرش پر جا گرا، اور ساتھ ہی کمرے میں لائٹ واپس آ چکی تھی، لیکن اب وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ یاسر نے اسے اپنا وہم سمجھا۔ یاسر کافی رات تک سوچتا رہا کہ شاید مجھے اس لڑکی کے حسین چہرے سے محبت ہو چکی ہے، تبھی اس کا چہرہ میری آنکھوں میں سما گیا، جس کی وجہ سے میں سو نہیں پایا۔ کاش کہ اس لڑکی سے ملاقات پھر ہو جائے۔ یاسر نہ جانے کب تک اس کے بارے میں سوچتا رہا، آخر وہ سو گیا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب یاسر کی پیاس کی وجہ سے آنکھ کھلی۔ پانی پینے کے لیے اپنے بستر سے اٹھا اور کچن میں پانی کے لیے گیا۔ جب یاسر واپس اپنے کمرے میں آیا تو اس نے ایک نظر اپنی بنائی ہوئی تصویر پر ڈالی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ لڑکی اس کی طرف دیکھ رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ بڑے پیار سے مسکرا بھی رہی تھی۔
اب یاسر کی آنکھوں میں کسی قسم کا کوئی خوف نہ تھا۔ یاسر نے بھی یہ اپنا وہم سمجھا، مگر اس کی غلط فہمی جلد ہی دور ہو گئی جب لڑکی کی مترنم رس گھولتی ہوئی میٹھی آواز یاسر کی سماعت سے ٹکرائی۔ شکریہ یاسر۔ جب یاسر نے مڑ کر آواز کی سمت دیکھا تو اس کے خوف کے مارے پسینے آنے لگے۔ اس لڑکی نے کہا، شکریہ یاسر، تم نے مجھے یاد رکھا۔ یہ کہتے ہی لائٹ دوبارہ چلی گئی۔ اب تو یاسر کی رہی سہی کسر بھی نکل گئی اور وہ ڈر کے مارے اپنے بستر میں جا گھسا۔ نازلی کی روح یاسر کی تصویر بنانے کی وجہ سے باہر آ چکی تھی اور اپنے انتقام کی آگ بجھانے کے لیے اپنے دشمنوں کی تلاش میں نکل پڑی۔ زاہد اپنے کمرے میں مزے سے گہری نیند سو رہا تھا کہ اچانک بادلوں کے سخت گرجنے سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ اپنے بستر سے اٹھا اور لائٹ جلائی اور موسم کا جائزہ لینے کے لیے کھڑکی کھولی تو باہر بارش زور و شور سے ہو رہی تھی۔ کھڑکی بند کرتے ہوئے زاہد کی نظر لان میں درخت کے نیچے ایک لڑکی پر پڑی جو مکمل طور پر بارش میں بھیگی ہوئی تھی۔ لڑکی کو دیکھتے ہی زاہد کے اندر کا شیطان جاگ اٹھا۔ پھر اس نے شراب کی بوتل اٹھا کر منہ سے لگا لی اور کمرے سے باہر لڑکی کی طرف چل دیا۔ زاہد نے لڑکی سے پوچھا، کون ہو تم اور اندر کیسے آئی؟ لڑکی جو منہ پھیرے کھڑی تھی اس کی طرف مڑی تو ڈر کے مارے زاہد کے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلی۔ اس کا شراب کا نشہ ہرن ہو چکا تھا کیونکہ سامنے کوئی اور نہیں بلکہ نازلی تھی جس کی آنکھیں انگارے کی طرح سرخ تھی۔ زاہد نے ہمت کر کے پوچھا، تم تو مر چکی تھی۔ نازلی چیخی تو اس کی آواز میں گراہٹ تھی۔ ذلیل، بدکار، تم نے مجھے اذیت دے کر مار دیا۔ تم نے میری عزت لوٹی۔ اب میں ایک روح ہوں اور تمہاری موت۔ تم دونوں کا بچنا محال ہے۔ موت کا نام سنتے ہی زاہد خوف سے لرزنے لگا اور اپنے کمرے کی طرف بھاگ نکلا۔ کمرے میں آتے ہی زاہد نے دروازہ بند کر دیا اور اپنی پھولی ہوئی سانسوں کو اعتدال پر لانے کی کوشش کرنے لگا۔ پھر جلدی سے اس نے دراز میں سے اپنا پسٹل نکال لیا اور اسے گولیوں سے لوڈ کر لیا کہ اچانک اس کی نظر سامنے کداور آئینے پر پڑی تو اس کی سانس ہی رک گئی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو نازلی اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ زاہد نے کہا، آگے نہ بڑھنا ورنہ میں گولی مار دوں گا۔ نازلی یہ سنتے ہی خوفناک طریقے سے کہے لگانے لگی اور بولا، ایک بار پہلے مار چکا ہے، اب بھی کوشش کر کے دیکھ لے۔ زاہد نے پوری میگزین نازلی پر فائر کر دی، مگر یہ دیکھ کر زاہد حیران رہ گیا کہ تمام گولیاں نازلی کے جسم سے گزر کر دیوار میں جا لگی اور نازلی پر کچھ بھی اثر نہ ہوا۔ اب تو زاہد کو اپنی موت صاف دکھائی دے رہی تھی۔ زاہد نازلی کے قدموں میں گر گیا اور کہا، پلیز خدا کے واسطے نازلی مجھے معاف کر دو۔ میں مرنا نہیں چاہتا، میں زندہ رہنا چاہتا ہوں۔ نازلی چلا اٹھی، تمہیں معاف کر دوں؟ پہلے تم کمینوں نے میری عزت لوٹی اور مجھے موت سے ہمکنار کر دیا۔ میرا بیمار باپ میرے غم میں ایڑیاں رگڑتے رگڑتے مر گیا۔ میں بھی مرنا نہیں چاہتی تھی، میں بھی زندہ رہنا چاہتی تھی، مگر تم لوگ ہوس پرستی کے دلدل میں دھس گئے۔ کسی صورت بھی تم موت سے نہیں بچ سکتے۔ اس وقت تم دونوں کو مجھ بےکس اور مجبور پر ترس نہیں آیا، میں بھی تمہیں ایک بھیانک موت دوں گی۔ یہ کہتے ہی نازلی نے زاہد کو سر کے بالوں سے پکڑ کر اوپر اٹھایا اور دیوار سے دے مارا۔ دیوار سے لگتے ہی زاہد کی ہڈیاں چلا اٹھی اور ساتھ ہی زاہد کی ناک سے خون بہنا شروع ہو گیا۔ نازلی نے پھر ایک بار زاہد کو اٹھا کر بڑی زوردار طریقے سے دیوار کے ساتھ دے مارا۔ پھر اس کو اپنے سامنے کھڑا کر کے اس نے چھت پر لگے پنکھے کی طرف دیکھنے لگی کہ اچانک اس کی آنکھوں سے سرخ روشنی نکل کر پنکھے پر پڑی تو پنکھا زبردست سپیڈ سے چلنے لگا۔ اب زاہد کی سمجھ میں آ چکا تھا کہ نازلی کیا کرنا چاہتی ہے۔ زاہد نے اپنے آپ کو چھڑانے کی بہت کوشش کی مگر نازلی کے فولادی ہاتھوں سے اپنے آپ کو بچا نہ سکا۔ پھر نازلی نے ایک زوردار چیخ ماری اور زاہد کو اوپر پنکھے کی طرف اچھال دیا۔ زاہد کا سر پنکھے کے پروں سے ٹکرا کر گردن سے جدا ہو گیا اور پورے کمرے میں خون کے چھینٹے پھیل گئے۔ نازلی کے لبوں پر ایک زہریلی مسکراہٹ رقصاں تھی، پھر وہ ہوا میں تحلیل ہو کر غائب ہو گئی۔ صبح جب ملازموں نے زاہد کی لاش کو اس حالت میں دیکھا تو فوراً پولیس کو خبر کر دی۔ جمیل کو جب زاہد کی موت کی خبر ہوئی تو وہ سیدھا زاہد کے گھر پہنچ گیا۔ زاہد کی لاش کی حالت دیکھ کر جمیل لرزنے لگا کیونکہ زاہد کی آنکھوں میں موجود ڈر و خوف کو جمیل نے صاف طور سے محسوس کیا تھا۔
جمیل کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ کس کی حرکت ہو سکتی ہے۔ پولیس نے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا اور قاتل کی تلاش شروع کر دی۔ جمیل کو یقین ہو گیا تھا کہ یہ کسی آدمی کا کام نہیں ہو سکتا کیونکہ زاہد کا کوئی دشمن نہیں تھا۔ جمیل کو نازلی کا خیال آتے ہی اس کا جسم لرزنے لگتا تھا۔ اس نے سوچا کیوں نہ میں شہر چلا جاؤں، اگر میں اس جگہ رہا تو بہت جلد میرا حال بھی زاہد جیسا ہوگا۔ جمیل نے اپنے والد شہر جانے کی اجازت لی۔ جمیل کے اس طرح شہر واپس آنے پر خان صاحب حیران تھے۔ 2 گھنٹے میں جمیل نے اپنی تیاری مکمل کر لی۔ خان صاحب نے جمیل کو روکنے کی کوشش کی اور کہا، جمیل بیٹا آج ٹھہر جاؤ، بارش بہت تیز ہے، کل چلے جانا۔ مگر جمیل نہ مانا اور کار لے کر گھر سے نکل پڑا۔ جمیل کی گاڑی گاؤں کے کچے ناہموار راستے پر آڑی ترچھی طریقے سے جا رہی تھی۔ بارش بھی بڑی تیز تھی جس کی وجہ سے جمیل کو کار چلاتے ہوئے بڑی دقت پیش آ رہی تھی۔ جمیل نے کار کی سپیڈ اور بڑھا دی کیونکہ وہ جلد از جلد اس گاؤں کو چھوڑنا چاہتا تھا، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اچانک گاڑی جھٹکے کھانے لگی اور پھر تھوڑی دور چلنے کے بعد ایک زوردار جھٹکے سے بند ہو گئی۔ جمیل گھبرا گیا اور اس پر لرزہ طاری ہو گیا۔ وہ کار کو دوبارہ سٹارٹ کرنے لگا مگر کار سٹارٹ نہ ہوئی کہ اچانک ہی کار کے پچھلے شیشے کی چکنا چور ہونے کی آواز آئی۔ پھر یکے بعد دیگرے خود بخود تمام شیشے ٹوٹنے لگے۔ تو جمیل نے کار سے باہر نکلنے کے لیے دروازے کو کھولنا چاہا مگر دروازہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ تو جمیل کی بے چینی اور گھبراہٹ دیدنی تھی کہ اچانک گاڑی میں آگ لگ گئی۔ تو وہ اپنی جان بچانے کے لیے گاڑی سے چھلانگ لگا کر باہر آ گیا۔ اس مرتبہ دروازہ کھل گیا تھا۔ جمیل کو آگ میں سے ایک سایہ باہر آتا ہوا دکھائی دیا۔ جب وہ سایہ جمیل کے قریب آیا تو جمیل کی جیسے جان نکل گئی ہو کیونکہ اب سامنے نازلی کی آتما کھڑی تھی۔ جمیل گگیاتے ہوئے بولا، نازلی تم تو مر چکی تھی، تم کو تو میں نے اپنے ہاتھوں سے دفنایا تھا۔ نازلی کی آتما نے کہا، ہاں میں مر چکی ہوں مگر اب تو بھی زندہ نہ رہے گا، ذلیل کمینے انسان۔ ڈر کے مارے جمیل ایک طرف کو بھاگ نکلا۔ اندھیرے کی وجہ سے وہ بار بار زمین پر گرتا پڑتا بھاگتا جا رہا تھا۔ گرنے پڑنے کی وجہ سے وہ کافی حد تک زخمی ہو چکا تھا۔ آخر تھک ہار کر ایک جگہ زمین پر ہی بیٹھ گیا۔ اچانک اس کی نظر زمین پر پڑی تو اسے ایک شدید جھٹکا لگا کیونکہ جس جگہ وہ بیٹھا ہوا تھا وہ اس کی جانی پہچانی جگہ تھی، کیونکہ یہیں پر اس نے اور زاہد نے نازلی کو گڑھا کھود کر دفن کیا تھا۔ پھر اچانک اس نے اٹھنا چاہا تو چکرا کر رہ گیا کیونکہ نازلی کی آتما اس کے سامنے کھڑی تھی۔ نازلی کی آتما نے گراتے ہوئے جمیل سے کہا، ذلیل کمینے انسان، دیکھیے وہی جگہ ہے جہاں تم دونوں نے مجھے بے عزت کیا، میری عزت لوٹی اور پھر مار کر دفن کیا تھا۔ تیرے دوست کو تو میں جہنم رسید کر چکی ہوں، اب تیری باری ہے۔ جمیل نے گڑگڑاتے ہوئے نازلی کی آتما کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور کہا، پلیز خدا کے واسطے مجھے معاف کر دو، تم جو کہو گی میں وہ کروں گا، میں مرنا نہیں چاہتا۔ یہ سن کر نازلی کی آتما بولی، کمینے ذلیل، کیا تو میری عزت اور میری زندگی دوبارہ دے سکتا ہے؟ جمیل نے کہا، یہ ممکن نہیں ہے، مجھے معاف کر دو، مجھے مت مارو، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتی ہوں۔ کیا تمہیں اس وقت مجھ پر ترس آیا تھا جب میں تم سے اپنی عزت اور زندگی کی بھیک مانگ رہی تھی؟ آج تجھے اس کا بدلہ ضرور ملے گا، ایک بھیانک موت کی صورت میں، تیار ہو جا ذلیل کمینے۔ یہ کہتے ہی نازلی کی آتما کی آنکھوں سے سرخ روشنی نکلی جو جمیل کے جسم پر پڑتے ہی جمیل کے جسم کو آگ لگ گئی۔ جمیل نے آگ کو بجھانے کی بہت کوشش کی مگر آگ بڑھتی ہی گئی۔ ایسے لگتا تھا کہ یہ آگ پیٹرول کی ہو کیونکہ اس وقت بارش بھی تیز تھی۔ جمیل کی زوردار اور کربناک چیخیں ہر طرف گونج رہی تھی اور ساتھ ہی نازلی کی بھیانک آتما بڑے ہی عجیب اور بھیانک آواز میں کہکہے لگا رہی تھی کیونکہ اس آتما کا انتقام پورا ہو چکا تھا۔ آج یاسر جب گھر لوٹ رہا تھا تو اس کے دل نے ایک انجانا سا خوف محسوس کیا اور جب وہ گھر پہنچا تو اسے خوف کا ایک جھٹکا لگا کیونکہ اس کے گھر کا دروازہ کھلا پڑا تھا۔ اسے اچھی طرح سے یاد تھا کہ جاتے وقت اس نے خود دروازہ بند کر کے تالا لگایا تھا کیونکہ اس کی خالہ کسی کام سے گئی ہوئی تھی۔
جس کو 2 دن کے بعد واپس آنا تھا اور گھر کی چابیاں صرف انہی کے پاس تھی۔ یاسر نے سوچا کہ یہ کسی چور کا کام لگتا ہے۔ اس کے خیال میں چور گھر کا صفایا کر چکے ہوں گے، لیکن اندر کمروں میں جانے کے بعد وہ بڑا ہی حیران ہوا کیونکہ گھر کا سامان اپنی جگہ پر موجود تھا۔ ایک کمرے میں کسی کی موجودگی کا اسے احساس ہوا۔ جب اس نے دروازہ کھولا تو اسے حیرت کا ایک شدید جھٹکا لگا کیونکہ سامنے صوفے پر ایک لڑکی سر جھکائے رو رہی تھی۔ پہلے تو وہ خوفزدہ ہوا، مگر پھر ہمت کر کے پوچھا، کون ہو تم اور کیوں رو رہی ہو؟ لڑکی نے اپنا سر اٹھایا تو یاسر چکرا کر رہ گیا کیونکہ وہ تصویر والی لڑکی تھی۔ لڑکی نے اپنے آنسو پوچھے اور بولے، گھبراؤ نہیں، میں آج تمہیں کچھ بتانے آئی ہوں۔ میرا نام نازلی ہے اور میں ایک آتما ہوں۔ اور پھر اس نے اپنی تمام کہانی سنائی۔ اب آہستہ آہستہ یاسر کا ڈر ختم ہو گیا تھا۔ یاسر کو نازلی کی آبیتی جاننے کے بعد بڑا ہی دکھ ہوا۔ اس وقت وہ بہت افسردہ تھا کہ اسے نازلی کی آواز سنائی دی، میں جانتی ہوں کہ تمہیں بہت دکھ ہوا اور تم بڑے ہی افسردہ ہو، مگر تم رحم دل ہو، اپنے سینے میں احساس دل رکھتے ہو، اور تم میرے محسن ہو، مگر قدرت کا اصول ہے اب مجھے جانا ہوگا۔ میرے دل میں تمہارے لیے پیار ہمیشہ رہے گا۔ تم نے میری بڑی مدد کی، اس کے لیے میں شکریہ ادا کرتی ہوں۔ ایک آخری کام بھی کر دو تاکہ میری روح سکون سے اپنی منزل پر پہنچ جائے۔ میرا جسم فلاں جگہ گاؤں کے قریب جاڑیوں میں دفن ہے۔ نشانی کے لیے جمیل کی لاش میں نے اس جگہ پر رکھ دی ہے۔ تو میرے جسم کو اسلامی طریقے کے مطابق دفنا دینا اور گاؤں والوں کو میری بے گناہی کا بھی بتا دینا۔ میں تمہاری شکر گزار رہوں گی۔ یہ کہتے ہی نازلی کی آتما غائب ہو گئی۔ صبح ہی صبح یاسر نے خان صاحب اور گاؤں والوں کو نازلی کی داستان سنائی، زاہد اور جمیل کی عبرت ناک موت کے بارے میں بھی بتایا، جسے سن کر خان صاحب کو بڑا دکھ ہوا۔ ان کی تو زندگی ہی اجڑ گئی تھی، ان کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے تھے۔ پھر گاؤں والوں نے نازلی کی میت کو اسلامی طریقے سے دفنا دیا۔ خان صاحب بیٹے کی جدائی میں زیادہ دن زندہ نہیں رہے۔